वीडियो 6 में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटल सिस्टम के स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो 5 में भी जो बात हो रही थी मैं उसको सम अप करता हूँ ताकि थोड़ा सा कंक्लूजन हो जाए और उसके बाद फिर आगे चला जाए। तो पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अब हमारा मुल्क एक नॉर्मल साइज़ का कंट्री है और उसके इस गवर्नमेंटल फॉर्मेशन में आप देखें कौमी असम्बली, चले कौमी असम्बली के ऊपर हमने बात भी की कि किस तरह से उसके मेंबर्स इलेक्ट होके आके पार्लियामेंट हाउस से फिर वज़ीर आज़म को इलेक्ट करते हैं और उनकी जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब कौमी असम्बली तो ठीक हो गया, उसके साथ साथ फिर हमारे पास पैरेलल प्रोविंशियल यूनिट्स की लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है, यानी कि सूबाई असम्बलियाँ भी हैं और सूबाई असम्बलियाँ हैं तो उसके साथ साथ फिर एक हमारे पास सेनेट भी है। जब एक आपके पास लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई तो ऐसा कौन सा भारी भरकम काम है जिसके लिए आपने तीन तीन लेजिस्लेटिव हाउसेस बनाए हुए हैं और फिर वही बात आउटपुट नील ज़ीरो। गवर्नमेंट में बैठी है पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक आपस में बद अखलाकी की इंतहा और हमारे मीडिया हाउसेस मनोअन उस चीज़ को एग्जरेट करके इस तरह से बयान करते हैं कि अगर आप पाकिस्तान के बॉर्डर से कहीं बाहर बैठे हो और आपके साथ कोई कुछ फॉरेनर दोस्त बैठे हो और तब ये आप अपनी ये न्यूज़ और ये सारी रिपोर्ट्स और अपने गवर्नमेंट और अपोजिशन इनकी जो कंडक्ट है उसको देखें तो आपको इतना शर्मिंदगी महसूस होगी, इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। अब कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, फिर आपके पास लोकल गवर्नमेंट्स, फिर उसके बाद आपके पास ब्यूरोक्रेसी, इतने इतने आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर प्रोग्रेस ज़ीरो क्यों है? हम कोई सवाल नहीं करते, कोई नहीं पूछते किसी से, बिल्कुल भी नहीं पूछते। अगर है भी थोड़ी बहुत तो डिबेट्स की हद तक है, या जिस तरह से अब एक पीटीआई के से इमरान खान ने एक स्ट्रगल की 20-22 साल लगाए, एक उन्होंने एक जो है वो एक नज़रिया जो है उसको इस्टेब्लिश किया और वो सिंपल सा नज़रिया है और उस नज़रिए की बुनियाद और उसका इख्तिताम भी यही है कि चले बाकी सारी बातें छोड़ दें, ये इतने लेजिस्लेटिव हाउसेस, इनके इतने अखराजात, ये नेशनल मिनिस्टर्स, फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, फिर फेडरल मिनिस्टर्स, उसके बाद फिर आपके सूबाई मिनिस्टर्स, फिर चीफ मिनिस्टर्स, आखिर ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, कौन सा थर्ड वर्ल्ड वार जो है कोई लाइफ टाइम के लिए लड़ना है जिसके लिए इतने आपने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन बनाई हुई है, उसके साथ साथ आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी मौजूद है और उसके बावजूद भी आउटपुट जो है वो नील एंड ज़ीरो है। इंडिया ने ग्रो किया, बांग्लादेश ने ग्रो किया, बाकी को छोड़ दें, हम बात ही नहीं करते। हम ये जो 3 स्टेट्स हैं, हमारा एक मर्जर था, उस मर्जर से फिर बाइफर्केशन हुई, फिर उसमें से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश एक और मुल्क बना। इवन बांग्लादेश तो हमारे भी बाद जो है वो एक कंट्री बना, वो भी ग्रो कर गया हमसे। तो आखिर ऐसा है क्या हमारे पास कि हमारे पास इतनी लंबी चौड़ी तादाद ब्यूरोक्रेसी की, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी, हमारे पास दुनिया की छठी मजबूत फ़ौज, एटम बम हमारे पास सूबाई लेजिस्लेटिव हाउसेस अलग, चीफ मिनिस्टर्स एक जो है हर सूबे का वो अलग, उसके ऊपर फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक अलग, और फिर जो आइन का हाल बिगाड़ा है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और जिस तरह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो जो अमेंडमेंट्स अपनी पर्सनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को पॉलिटिकल कॉरपोरेशंस बनाने के लिए लाई गई, सुप्रीम कोर्ट उनको वैलिडेट करती रही। 18वीं तरमीम के बाद इम्प्लाइडली अमलन पाकिस्तान की फेडरेशन जो है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, फेडरेशन रही नहीं है। आपने उठा के कंकरेंट लिस्ट में 80-90% जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क, ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स, वो सारी चीज़ें आपने प्रोविंसेस को दे दी। प्रोविंसेस के लेजिस्लेटिव हाउसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद भी फेडरेशन की ज़रूरत क्या रह जाती है? क्या प्राइम मिनिस्टर का फिर काम क्या है पीछे? अंडर द लॉ इस 18वीं तरमीम के बाद प्राइम मिनिस्टर की जुरिस्डिक्शन प्रोविंसेस के ऊपर नहीं है। मेरे ख्याल में जो मोटा एक काम रह जाता है वज़ीर आज़म का वो ये है कि जो पैसे आ रहे हैं, जो टैक्स कलेक्शन है, उसको वापस रीइंबर्स करे प्रोविंसेस को, और बाकी जो फॉर्मल जो फेडरेटिव ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं,
وہ ان کو پورا کریں ایک سیریمونیل اسٹائل میں. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں بچتا ہے. تو یہ حالت ساری کر دی گئی ہے پورے ملک کی. لیکن ہم بالکل ہر چیز کو منو ان برداشت کرتے ہیں. اب مہنگائی اس حد تک ہو گئی ہے, 1,000 روپے کے بجلی کے کمرشل بل کے اوپر 6,000 کا ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو سوشل کانٹریکٹ کے تحت پبلک کا رائٹ بنتا ہے ایجیٹیٹ کرنے کا, پروٹیسٹ کرنے کا, لوگ کتنے نکلتے ہیں؟ 1% بھی نہیں, 1% بھی نہیں. تو جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے وہ تو پولیٹیشینس نے یا پولیٹیکل پلیٹ فارم سے اور ساتھ میں کہہ سکتے ہیں کہ بیوروکریسی نے بھی, کیونکہ یہ بیوروکریسی بھی نہیں, پولیٹیکل پلیٹ فارم سے آنے والی گورنمنٹس کی بھرتی کردہ بیوروکریسی ہے. اس کے موڈس فارمز چینج کرتے کرتے اپنے لوگ لگا کے ہر جگہ پہ, ہر پولیٹیکل پلیٹ فارم نے, پولیٹیکل کارپوریشن نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو انہی کا جو ہے وہ اسٹانس کو لے کے آگے چلتے ہیں نیشن وائڈ ایز اے نیشنل انٹرسٹ. بہت کم, میرے خیال میں شاید 5% بھی کوئی سوچتا ہو, شاید اتنا بھی نہ سوچتا ہو. جس طرح سے 3 دن پہلے جو ہے وہ شاید, بلکہ 2 دن پہلے کی بات ہے, بارش کے پانی میں ایک ڈپٹی کمشنر کے آفس سے شراب کی بوتلیں نکل کے باہر آئی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن کہ ڈپٹی کمشنر کا آفس جو ہے وہ شراب پینے کی جگہ ہے. آپ نے اگر ایسا کرنا بھی ہے تو ایک سیکولر جو ہے وہ اپروچ لیتے ہوئے, ٹھیک ہے, آپ اس کو جا کے جس جگہ پہ یہ چیز ہونی چاہیے اس کو وہاں کرنا چاہیے. تو ایڈمنسٹریشن کا حال یہ, پولیٹکس کا حال یہ. اس کے بعد ہم ایک سوشل اسٹیٹ میں سے ایک ملٹری اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں. یہ 1971 کی جنگ لڑنے کے بعد اور وہ سیاچن میں انڈیا کے انفلٹریٹ کرنے کے بعد, تو کنڈیشن ہی ہماری ایسی ہو گئی ہے کہ ایک کنفیوژن ہی واقعی بنی ہوئی ہے. تو اس کنفیوژن میں سے نکلنے کے لیے جب تک ہم خود کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے, نہ ہمارے یہ لیجسلیٹو سسٹم چینج ہوں گے, نہ ہمارا یہ پولیٹیکل کارپوریشنز واپس پولیٹیکل پارٹیز میں چینج ہوگی, اور نہ ہی ہمارے انفلیشن اور یہ ساری جو ہے یہ چیزیں یہ ختم ہوں گی. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہماری باہر سے لوننگ ہوتی ہے, جو فنڈنگ ہوتی ہے, وہ کہاں آتی ہے, کس طرح سے آتی ہے, کہاں جاتی ہے. ایک عام آدمی تو دور کی بات, اچھے خاصے انفارمیٹیو لوگ جو ہیں ان تک بھی جو ہے یہ معلومات نہیں پہنچ سکتی ہے, یا ان کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی ہے. تو پھر بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ ایکچولی ہمارے یہاں پولیٹیشین کرپٹ نہیں ہے, بیوروکریٹ بھی کرپٹ نہیں ہے. ہم بطور قوم انفرادی طور پہ شاید کرپٹ ہیں, ہم ڈس آنیسٹ ہیں, اور ہماری ڈس آنیسٹی کی وجہ سے جو ہماری ڈس آنیسٹی کا آف شوٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں پھر اسی طرح کی کرپٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹینیوسلی مل رہی ہے, اور وہ بجائے کچھ ڈیلیور کرنے کے ملک کو بالکل بیک ٹریک پہ لے کے آ گئی ہے. ہمارا انگریز کا دیا ہوا ریلوے کا نظام بہترین سسٹم تھا, لیکن آج وہ تقریباً 50% سے اوپر, بلکہ 70% تک جو ہے جو ریموٹ ایریاز تک جو ریلوے کا سسٹم تھا وہ سارا کا سارا ڈیمیج, برباد, تباہ. یہاں تک بھی کہ پچھلی گورنمنٹس میں کچھ ریلویز کے منسٹر ایسے رہے کہ جنہوں نے ریلوے کو انٹینشنلی فیل کیا تاکہ بس ٹرانسپورٹ سروس جو ہے اس کو بزنس میں لایا جا سکے. تو یہ ہمارے ہاں حال ہے, اور یہ حال صرف اور صرف ہمارے عام آدمی کی وجہ سے ہے کہ ہم عام آدمی اپنے پیٹ کا رونا تو روتے ہیں, لیکن اس پیٹ کے لیے عزت کی روٹی ملنے کے لیے جو بندوبست کرنا چاہیے, جس کے لیے ہمیں نکلنا چاہیے, وہ ہم نہیں کرتے ہیں. واقعتاً ایک یہاں پہ چاپنگ کی ضرورت ہے, ایک بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی امیر المومنین کی ضرورت ہے, یا ادروائز چیزوں کو ریشفل کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے لینڈ کو پلو کر کے, مٹی کو اتھل پتھل کر کے نیچے سے زرخیز مٹی نکالی جاتی, اس طرح کی ضرورت ہے کہ چیزیں پری ایمپٹیو لیول پہ جو ہیں وہ چینج ہوں, وہ تبدیل ہوں. اب عمران خان کے فیلیور کا بھی سب سے بڑا جو مین کاز تھا, جو سب سے پہلا مین کاز تھا, وہ یہی تھا کہ جو کام عمران خان کو کرنا چاہیے تھا وہ اس طرف توجہ نہیں دے پائے. عمران خان کا مین کنسنٹریشن اکانومی کے اوپر تھا, اور جو پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل ڈیٹ تھا وہ اس کے اوپر کنسنٹریٹ کیے ہوئے تھے. حالانکہ ریاست کے چلنے بننے
میں انٹرنیشنل فنڈنگ ایڈ اور ڈیٹ ایک جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے. دنیا کے تقریباً ہر ملک جو ہے اس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے. ایون امریکہ کے اوپر کافی سارا انٹرنل ڈیٹ ہوگا, اور بہت سارے ملک ہوں گے جن کے اوپر اس طرح کے ایکسٹرنل اور انٹرنل جو ہے وہ ڈیٹ اور قرضے جو ہیں وہ ہوتے ہیں, لیکن وہ چلتے رہتے ہیں. وہ ایک پروسیس ہے. ایک اکانومی اس طرح سے چل ہی نہیں سکتے. کوئی ملک یا کسی ملک کا کوئی اگر سربراہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے کنٹری کو ڈیٹ فری کنٹری بنا دوں گا, تو وہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ آپ انٹرنیشنلی بہت زیادہ اسٹک ہوئے ہوئے ہیں, باؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں, اور نیٹنگ ہے ایک جس کا آپ ایک حصہ ہیں. یہ تبھی پاسبل ہے کہ آپ اپنے بارڈرز ہی بند کر دیں. آپ کی بندرگاہ پہ نہ کوئی بحری جہاز آ کے لگے, آپ کے ایئرپورٹ پہ نہ کوئی بین الاقوامی جہاز آ کے لینڈ کرے, اور پھر آپ اپنے طور پہ چیزیں شروع کریں, پتھر کے دور میں واپس جائیں. پاسبل ہے, اور یہ بھی ایک فنامنا ہے, ایک پروسیس ہے. ایسا پاسبل ہے, ایسا ہو بھی سکتا ہے اگر آپ پریمپٹیو میئرس اچھے طریقے سے لیں, پوری قوم ساتھ ہو, ایک اچھا سا ایماندار سربراہ حکومت ساتھ ہو, اور اسٹیٹ کے سارے جو ونگ ہیں, جو ہیں ادارے ہیں, وہ یک جنبش اور ایمانداری اور ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی کے ساتھ ایک قوم بن کے, اور عوام سب لوگ مل کے ایک قوم بن کے اگر شروع کریں, تو اس وقت بھی سوئچ آف کر کے پتھر کے دور میں جا کے وہاں سے اوپر آیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے اسی انٹرنیشنل سینیریو کے اندر اسٹیٹزم چلانا ہے, تو آپ کو یہ انٹرنیشنل ڈیٹس اور قرضہ جات وغیرہ وغیرہ یہ بے معنی چیزیں ہیں. آپ کو اپنے انٹرنلی اسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے پہلے, اور وہی جو بیسک چیز عمران خان کو کرنا چاہیے تھی, جس کی وجہ سے وہ فیل, میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک لفظ میرے اس پہ زبان پہ آیا ہوا تو میں اس کی بات کرتا ہوں. میں کوئی نیگیٹو اس میں نہیں کہہ رہا ہوں عمران خان کے لیے, لیکن فیلیور تو اپنی جگہ پہ ہے نا, کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے 5 سال کی ٹرم پوری نہ کر سکے, اور میجر لیول پہ کچھ ڈیلیور بھی نہ ہو. جو کرنے کی چیز تھی عمران خان صاحب کے لیے, وہ یہ تھی کہ وہ سب سے پہلے اس ملک کا جو بیسک اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے, وہ پولیس اسٹیشن ہے, تھانہ, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی, اور اس کے لیے کسی بیرونی قرضے کی ضرورت نہیں تھی. اپنے انٹرنل ریسورسز سے یہ ساری چیزیں کی جا سکتی تھی, اور کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی. ریکروٹمنٹ اچھی کرنی تھی, پڑھے لکھے لوگ لے کے آنے تھے. یہ پرانی کنونشنل جو پولیس چودھری سردار جام اور اس طرح کی جو کلچر میں جو رچی بسی پولیس تھی, اس کو تبدیل کرنا تھا. سمپل سا کام تھا, جس کے لیے نہ کسی لیجسلیشن کی ضرورت تھی, صرف ایڈمنسٹریٹو میئرز کی ضرورت تھی. آج عمران خان اسی سسٹم کو فیس کر رہے ہیں. وہ سسٹم ان کے اگینسٹ میں ایبیوز ہو رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کی ٹیم کے جو کلوز لوگ ہیں ان کو پولیس گردی کا شکار کیا جا رہا ہے. اگر عمران خان صاحب یہ بیرونی قرضہ جات پہ کنسنٹریٹ کرنے کی بجائے یہ اسٹیٹ کے بیسک یونٹس جو ہیں, تھانہ اور یہ ریونیو آفس, یہ پٹواری تحصیلدار کا دفتر, اور اس کے بعد جو باقی ہمارے لازمی محکمے تھے, ان کے اوپر توجہ دیتے ہیں. یہ اسٹیٹ کے جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے, یہ بیسک چیز ہے ہمارے یہاں. ہمارے پرابلم سارے یہاں سے سالو ہونا شروع ہوں گے. سب سے پہلے اگر آپ انڈیپینڈنٹ پولیس آرگنائزیشن ملک کے اندر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے, تو آپ سمجھ لیں کہ 90% آپ کی کرپشن سٹاپ ہو جائے گی. لیکن سرپرائزنگلی عمران خان صاحب بھی یہ کر نہیں پائے ہیں. شاید ان کی اس طرف توجہ نہیں تھی, یا کہ ان کے سامنے کوئی بیوروکریٹک پرابلم تھے. جہاں تک مجھے لگتا ہے شاید ایسا ہی ہو کہ جو پرائم منسٹر ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کا سیکٹری جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے, وہ بھی اتنا ہی پاورفل ہوتا ہے. ایک اتنے اربوں روپے لگا کر پارلیمنٹ ہاؤس, لیجسلیٹو ہاؤسز کے اندر بندے اکٹھے کر کے, اور پھر ان کے ووٹ لے کے, اتنا خرچہ کر کے قوم کا, اس کے بعد ایک وزیر اعظم کو الیکٹ کرتے ہیں سربراہ حکومت, اور ایک دوسرا سٹیزن جو کہ بیوروکریسی سے ہوتا ہوا کہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ لگتا ہے, وہ پرائم منسٹر کو اس کے اوپر کوئی متقل عنان اتھارٹی ہی نہیں ہوتی ہے. باؤنڈ ہے پرائم منسٹر, وہ کوئی ڈائریکٹیوز دے گا تو وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو نوٹیفائی کرے گا, تو فردر اس کا پروسیس ہوگا سارا. ہم نے دیکھا کہ جب
سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن میں ایڈمنسٹریٹو ایک جو ہے وہ پریکٹس کے طور پہ اس چیز کو کہنا چاہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب آرمی چیف کو ریموو کر کے، اور کر سکتا ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ، وائی ناٹ، کسی دوسرے کو آرمی چیف لگا رہے تھے، تو اس کے لیے سیکرٹری ڈیفنس نے وہ نوٹیفیکیشن نہیں نکالا. ہاؤ سرپرائزنگ. یعنی کہ ایک پورے ملک کی نمائندگی لے کے آنے والا ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے، اس کے سامنے اس کا ایک انڈر سیکریٹری جو ہے وہ اتنی بڑی دیوار بن گیا ہے کہ وہ اگر کوئی اسٹیپ گڈ فیتھ میں نیشنل انٹرسٹ میں اگر لینے جا رہا تھا تو اس کو ایک سیکرٹری نے ناک ڈاؤن کر کے سائڈ پہ پھینک دیا. یہ ہے وہ پرابلمز. بات پھر گھوم کے وہیں پہ آتی ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم سربراہ حکومت بنائیں گے تو پھر آپ کو یہ قوم جو ہے نا یہ فرشتوں کی بنانا پڑے گی، کیونکہ یہ پارلیمانی نظام حکومت انسانوں کے لیے نہیں ہے. اس کے اندر جو کلیدی رول ہے، جو بیسک رول ہے، پرائمری رول ہے، وہ آنیسٹی کا ہے، ایمانداری. وہ ایمانداری اب انسان کے اندر آپ کس طرح سے متوقع کر سکتے ہیں جہاں اسٹیٹ کے جو کھربوں اربوں روپے کی جس کے ہاتھ میں جو لین دین کا سارا نظام ہو، اور پھر اس کے الیکشن میں بھی روز اول سے کروڑوں روپے جو ہے خرچ ہو کے الیکٹ ہو کے لوگ آ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ رہے ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ وزیر اعظم کو ووٹ دے رہے ہوں. تو یہ ساری چیزیں فی سبیل اللہ کوئی بھی نہیں کرتا. لہٰذا یہ پارلیمانی نظام حکومت جنت کے لیے تو بہت بہترین ہے، لیکن یہاں زمین کے اوپر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر یہ نہیں چل سکتا. یہ فیلڈ ہے. شاید اس جگہ اگر عمران خان پریزیڈنٹ ہوتے، ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتے، تو وہ ایک مضبوط سربراہ حکومت ہوتے، اور شاید ان کی رٹ اور کمانڈ، اسٹیٹ بیوروکریسی، ایڈمنسٹریشن ان کے اوپر اور زیادہ اچھی اور مضبوط ہوتی، اور جو وہ سوچتے ہیں، جو کوئی ان کے پاس کوئی ماڈل یا پلان ہے، وہ اس کو اچھے طریقے سے نافذ کر پاتے. تو جو ہمارا پارلیمنٹری سٹرکچر تھا اس کے اوپر آج موٹی موٹی بات کی ہم نے. اب ہم فردر اس کے اوپر تھوڑا ایکڈیمک سیکنڈ ایک جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ پریپیئر کریں گے کہ اتنے سارے لیجسلیٹو ہاؤسز کی آخر ضرورت کیا ہے. قومی، صوبائی، سینٹ کے لیے کہتے ہیں جی کہ وہ سب کو برابر کی نمائندگی دینے کے لیے 100 سیٹس کے اوپر سینٹ بنائی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی قومی اسمبلی ٹھیک ادارہ نہیں ہے، یعنی کہ قومی اسمبلی کے اندر پورے ملک کی نمائندگی نہیں ہوتی. جب نہیں ہوتی تو اس طرح کا ادارہ پھر آپ وزیر اعظم منتخب کرنے کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس کو تو اسی وقت بین کر دینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے، تالا لگا دینا چاہیے. آپ یہ سارا کام سینٹ کے تھرو کریں. تو یہ ساری کنفیوژنس ہے. تو نیکسٹ ویڈیو جو ہے اسی کے اوپر کنٹینیو رکھیں گے کہ جو الگ الگ لیجسلیٹو ہاؤسز ہیں ان کے ہمارے یہاں کارکردگی کیا ہے، ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا باہر اگر ہے تو باہر یہ کیوں ہے، اور ہمارے یہاں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. تھینک یو ویری مچ.